हेलो, ऑक्सफैम एंड पाकिस्तान की पॉडकास्ट सीरीज़ हम आवाज़ में खुश आमदीद। ये पैगाम आपको ऑक्सफैम एंड पाकिस्तान के प्रोजेक्ट क्रिएटिंग स्पेसेस टू टेक एक्शन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स की जानिब से पेश किया गया है। क्रिएटिंग स्पेसेस जो कि हुकूमत कनाडा के माली ताउन से काम करता है, जो उनको ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के ज़रिए फराहम किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे लोग क्या कहेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे जो मेहमान हैं वो हैं अदील अफजल, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अदाकार हैं और अक्सर सोशल इश्यूज़ के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, क्योंकि आपकी मीडिया से वाबस्तगी है, एक फ्रेज़ है, बड़ा ही इस्तेमाल होता है हमारी सोसाइटी में, लोग क्या कहेंगे, और उसके डर से ही लोग अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं। तो आपसे यही सवाल है कि कौन लोग हैं जो कहते हैं? यार ये वैसे खुद हमें भी नहीं आज तक कभी समझ आ सका। हम मोस्टली जब समझते हैं ना, अब प्रेजेंट टाइम में अक्सर औकात ऐसा लगता है कि जैसे ये भी शायद सिर्फ खवातीन से जुड़ा हुआ मसला है। हालांकि एज अ मेल भी, ये जैसे आपने पोनी बांधी भी, मैंने पोनी बांधी भी, तो ये इतना एक छोटा एक्ट भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में चेंज करना चाहेंगे, या अपनी ड्रेसेस के ऊपर अपनी चॉइस का मुतालबा करेंगे, या अपनी मर्ज़ी का कैरियर, या अपनी मर्ज़ी की शादी, हम जब कुछ भी डिमांड करेंगे कि यार ये हम ऐसे चाहते हैं, तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी रुकावट या वो पेश की जाती है ना, रीज़न, वो यही होती है कि लोग क्या कहेंगे। अब लोगों में हमें अगेन इट्स अ वेरी अनडिफाइंड एरिया कि इसमें कौन लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं, घर वाले हैं, आपके ख़ानदान वाले हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, इंसान जिस सोसाइटी में रहता है उसको उसका ख्याल तो करना चाहिए, उसको ये तो ज़रूर देखना चाहिए कि यार मैं कोई भी एक्ट करूँगा तो उससे किसी को कोई कम से कम मैं हर्ट ना कर रहा हूँ या मुतासर ना कर रहा हूँ। अगर इस हवाले से आप देखो तो फिर आप कहते हो हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों का ख्याल है, मतलब ये माशरा जो है वो लोगों के बारे में भी सोचता है, अपने हमसायों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में भी सोचता है। लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब हम अपने हमसायों के साथ कोई इतने अच्छे उसमें सुलूक के कायल नहीं है, हम रिश्तेदारों को भी बस इवेंट्स पे मिलना मिलाना हो जाता है। लेकिन उनको अहमियत हम अपने जहन में इतनी ज़्यादा देते हैं कि जो कुछ भी है बस वो यही सब कुछ है। आपने कैरियर चूज़ करना है, आपने शादी करनी है, आपने अपना हुलिया क्या बनाना है, कुछ भी अगर आपने करना है तो आपने जहन में ये रखना है कि लोग क्या करेंगे। अब अगेन फिर वही वाली बात है कि जब आप अपनी इन्वायरमेंट देखते हैं कि आप किन लोगों में रह रहे हैं, हो सकता है कि आप उनके साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट करते हो, तो फिर आपको लोग ही मेरे ख्याल से चेंज कर देने चाहिए। ठीक है, सो ये एक बड़ा अनडिफाइंड सा मुझे लगता है कि ये ना काइंड ऑफ एक एक्सक्यूज है या एक फियर है, क्योंकि इवेंचुअली लोग कुछ भी नहीं कहते। मेरा कहते तो बहुत कुछ है। वो तो अब देखें, अगेन वो बात है कि इस तरह तो आपकी ज़िंदगी में लाखों लोग आएंगे, कोई भी बात कर लेना, आप कहेंगे यार आसमान आज बड़ा खूबसूरत है, तो कोई उठ के कहते कि तुम के ज़मीन की बुराई कर रहे हो, ज़मीन की तो तुमने कभी तारीफ नहीं की। सो इस तरह तो अगर हम देखना शुरू करें फिर तो बहुत से लोग हैं। बट बात यह है कि आपके आसपास वो लोग ज़्यादा मैटर करते हैं जिनसे आपकी लाइफ असरअंदाज होती है। आप सारी दुनिया का गम तो नहीं पाल सकते। गालिब का वो बड़ा एक मशहूर ज़माना मिसरा भी है ना, ऐसा कहाँ से लाएं कि सब अच्छा कहें जिसे। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबको राज़ी कर सकें, आप सबकी तारीफ हासिल कर सकें। तो हमारे अंदर ना एक वो बन गया है कि जैसे सेक्रीफाइस करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसको भी ना हम लोगों ने कंपलसरी बना दिया है कि नहीं ऐसा तो करते, तुम्हारे अब्बा ने नहीं किया, तुम्हारी अम्मा ने नहीं किया। भाई उनको अगर एक मजबूरी की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया था तो आप उसको वो क्या कहते हैं ऑब्लिगेटरी क्यों बना रहे हो सबके लिए कि अभी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि बस हमने लोगों को ही देख के चलना है, लोगों को ही देख के चलना है। और मज़े की बात है कि लोग इवन सब अपनी ज़िंदगी में अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। यानी हर आदमी को अगर ये शिकवा है कि लोग क्या कहेंगे, तो यार फिर हमें प्रॉब्लम किससे है? आपने तो बहुत शायराना बात कर दी। मैं तो सोच रहा था वो जो एक पुराना गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जिस तरह न्यूक्लियर वेपन में कहा जाता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, तो मेरे ख्याल से लोग भी यही हैं। आप भी किसी ना किसी के लिए लोग ही हैं। जी, और हमने अगेन वही वाली बात है कि हम खुद भी ऐसे बन चुके हैं, हमें लगता है कि हमें सबकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का हक है, या हमें सबके बारे में राय देने का हक है, या हमें सबके बारे में जजमेंट पास करने का हक है। और ये करते हुए हम अक्सर औक़ात सोचते नहीं है कि यार हमारी कोई भी छोटी सी बात वो जाके किसी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है, वो किसी के लिए एक फियर बन सकती है, कॉन्टीन्यूस फियर बन सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी के कद के बारे में कोई बात, जो कि हमारे यहाँ एक नॉर्मल सी जोक्स है, आप किसी के कद के रंग के बारे में या उसकी ड्रेस की चॉइस के बारे में बात कर देते हैं,
تو وہ اگر وہ اسی فیئر میں چلا جائے، لیٹس سے وہ آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا وہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو آبویسلی اس کی ساری جو پرفارمنس ہے وہ خراب ہو جائے گی نا. اس کو مین مجھے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی وہ ہے نا کہ لڑکیوں کو لوگ اسٹیئر کرتے ہیں، تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں یار اب ظاہر ہے ہم مرد ہیں تو ہم نے عورت کو اسٹیئر تو کرنا ہی ہے. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہم عورت کو دیکھیں گے نہیں، دیکھیں گے تو پیار ہوگا اور سارے سلسلے چلیں گے. لیکن آپ سوچیں آپ کچھ کر رہے ہو، آپ کوئی کام کر رہے ہو اور یہاں سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو، صرف دیکھ رہا ہو، آپ کو کچھ بھی نہ کہہ رہا ہو، صرف آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کتنا فوکس کر سکیں گے اپنے کام کے اوپر. سو یہ جو لوگ کیا کہیں گے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اس کو بالکل اپنے اوپر اس طریقے سے ایک واچ ایک آئے کے طور پہ نا اپنے اوپر رکھ لیتے کہ پھر ہم کسی بھی چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو کہ اگین ہمارے ایجوکیشن کا حصہ ہے، ہماری تربیت کا حصہ ہے، کہ ہم نے پڑھنی ساری اچھی اچھی باتیں، ہم نے آئیڈیلائز سارے ان لوگوں کو کرنا ہے جو سوسائٹی کے اپنے دور میں اپنے زمانوں میں روایتوں کے خلاف چلے ہیں. مطلب آپ سوچ لیں کہ اگر جالب یہ سوچ لیتے، اقبال یہ سوچ لیتے، یا اس سے پہلے ہمارے بہت سارے صوفیہ ہیں جن کے آج ہم شعر پڑھتے ہیں، گاتے ہیں اور بڑا ناز کرتے ہیں اپنی تاریخ کے اوپر، اگر وہ سب بھی یہ سوچ لیتے، یا ایون جس وقت گلیلیو جو تھا وہ سائنس میں لگا ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس کے ابے نے بھی اس کو آگے، اس کے رشتے داروں نے بھی اس کو آ کے کہا ہو کہ یار تو کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے ایویں دنیا کو گول ثابت کرنے کے چکر میں، تو جا کے کوئی کام کاج کر. لیکن یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ پہ بلیو کیا. تو آئیڈیلائز کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو، لیکن جب وہی سارے پرنسپل جو آپ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، وہی سارے پرنسپل جو آپ اپنی آئیڈیل شخصیات میں دیکھ رہے ہیں، جب آپ ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک دم سے آپ کو ڈراوا دیا جاتا ہے. اور وہ ڈراوا کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے ذہن میں فیئر آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے لوگ ہم سے بات کرنا چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے ہمیں کام ملنا بند ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اس طریقے سے پیار نہ ملے، یا ہمیں کوئی سوشل دوستیاں نہ ملیں. تو یہ آپ اگین وہی والی بات ہوتی ہے کہ پھر آپ اپنی شخصیت کے اوپر ایک سیلف سینسرشپ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہو. یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی ایکسپلور کرنا ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو بھی سمجھنا ہے، اس کائنات کو بھی سمجھنا ہے، اپنے آنے کے مقصد کو بھی جاننا ہے. تو وہ اگر آپ کسی شخص کی ابتدائی صلاحیتیں ہی مار دو گے اسکول کے اندر کہ نہیں تم نے یہ نہیں کرنا، یا گھر پہ بھی اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے آپ نے کہنا نہیں تم نے یہ نہیں کرنا، تو جب آپ کسی کی سوچنے کی، سمجھنے کی، ایکسپلور کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دو گے تو پھر وہ بن جائے گا روبوٹ کہ جناب مجھے بس بتائیں گے میں نے کیا کرنا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید سوسائٹی کو چلانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ انسانوں کو نا ایک روبوٹ کے اندر تبدیل کر دیا جائے کہ بس آپ نے اگری کرنا ہے، آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے، آپ نے ہیٹ کرنا ہے، آپ نے لو کرنا ہے. ہم وہ درمیان کا جو ایریا وہ ایکسپلور نہیں کر رہے. سو وہ تبھی ہوگا جب آپ لوگوں کی اس طرح سے پرواہ کرنے کے بجائے نا مجھے لگتا ہے کہ لوگوں سے ملنا ہے. مطلب مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بات کے اوپر لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو آپ کر کے دیکھ لیں، اور جب لوگ آپ سے بات کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیں. ہم نے وہ مطلب ایک خوف کے مارے چیز کو کرنا ہی نہیں ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کر کے دیکھ لیں. اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں جا کے. ویسے تو انسان اس دنیا میں آتے ہی مجھے لگتا ہے کہ اس کی اتنی ایبلٹی ضرور ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے سروائیو کرنا ہے، تو اپنے ماحول کو سوچ سمجھ کے ہی چلتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، ان کی برداشت کے لیول کو، ان کے انٹلیکٹ کے لیول کو وہ سمجھ ہی رہا ہوتا ہے. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ یہ فیئرز جتنے زیادہ آپ بلڈ کر لیں، اینڈ اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو ایون لوور اکنامک کلاس. ہمیں عام طور پہ لگتا ہے کہ یہ جو زیادہ تر مسائل ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایکویلٹی کا مسئلہ ہے، وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ صرف غریبوں کا مسئلہ ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ دنیا کے امیر ملکوں میں بھی جا کے پوچھ لیں گے تو وہاں کی بھی خواتین کو پرابلمز ہیں، ان کی سوسائٹی اور ان کی انوائرمنٹ کے حساب سے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بس اس کے اندر رکھتے رہیں گے. نہیں جو وہ چونکہ ذرا جو بڑے گھر کے لوگ ہیں وہ تو اپنی مرضی کی لائف جی لیتے ہیں، ٹریول کر لیتے ہیں، فیشن وغیرہ کر لیتے ہیں، تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کی. ان کو بھی بڑی پرواہ ہوتی ہے، ان کے الگ مسئلے ہوتے ہیں، ان کے الگ مسئلے ہوتے ہیں. وہاں میں سے کئی لوگوں سے ملا ہوں جو بیچارے ایک سمپل لائف سٹائل کے عادی ہیں یا تھوڑے سے ہپسٹر ہیں، تو وہ اپنی کلاس کے اندر ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، اچھا یار تم مطلب اس طرح ٹریول کر لیتے ہو، تم اس طرح کا بیگ لے لیتے ہو. یہ ساری وہی چیزیں جو لوگ کیا کہیں گے کے اندر آتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اگر انسان جتنا آپ کسی کو انٹرنلی سیکیور بنائیں گے نا کہ جگر تو نے اپنے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، تو ٹھیک ہے آپ پھر لیس کنزیومر بھی بن جائیں گے. پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں نے یہ بھی کھانا ہے، میں نے وہاں جا کے بھی سیلفی لگانی ہے اور میں نے یہ بھی کرنا ہے. آپ کچھ کریٹ کرنے جائیں گے تو تب بھی آپ اپنے کام پہ فوکس کریں گے کہ یار یہ آئیڈیا ہے، یہ اس کے بارے میں پیشنیٹ ہوں،
یہ کام میں نے کرنا ہے. سو وہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان کے اوپر وہ جو ہم نے ایک خوف, ایک مانسٹر, یہ بالکل وہ بچپن کے بہو کی طرح ہے. مجھے لگتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں جانا, بہو آ جائے گا. سو وہ بہو بھی کبھی نہیں آتا, ٹھیک ہے. سو لوگ بھی کچھ نہیں کہیں گے, لوگوں کو بھی آپ نے ساتھ ہی لے کے چلنا ہے. ونس یو پروو اٹ یو ول سی دے ول فالو یو. یہ جو تنقید بھی اگر ہم کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے والے الفاظ پر, ہم یہ نہیں تنقید کریں کہ صحیح غلط کا تفریق کرنا ہی لوگ چھوڑ دیں. اگر آپ کو کوئی چیز صحیح لگتی ہے, آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے, آپ کی رائے ہے, آپ اس کو فالو کریں. بٹ دوسرے کا سوچ کر اپنا آپ اگر آپ مار رہے ہیں اندر ہی اندر, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور میرے خیال سے ہم نے یہاں پوسٹر بھی لگایا ہوا ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ انسانی حقوق میں آتا ہے خوف سے آزادی, کیونکہ خوف میں اگر آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ ایک فلفلڈ لائف نہیں ہوگی. لیکن میں کلاس روم سے دیکھتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے, بچے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے, تو ہر بچہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے جو ہے نا وہ لیٹ سے سوال بھی کرتا ہو. اور پھر اگین ہماری بڑی تقسیم سی ہوتی ہے کہ اچھے والے بچے آگے بیٹھ رہے ہیں, نالائق والے بچے جو ہیں بیچارے پیچھے جا رہے ہیں. ہر آدمی ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. جب تک لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے, آبویسلی وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں. اور اگر آپ کے اوپر کسی کا فیئر لگا رہے گا تو آبویسلی آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. سو ہم ٹھیک ہے, صحیح غلط یہ ساری چیزیں تو وہی والی بات ہے نا, یہ تو بعد میں آتی ہیں. لیکن آپ کے ذہن میں اگر ایک سوال آیا, ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایک کویشچن کر رہا ہوں جو انتہائی اسٹوپڈ ہو, لیکن اگر مجھے اس کا جواب مل جائے گا تو میری اصلاح ہو جائے گی. مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں ایک اسٹوپڈ بات سوچ رہا تھا, اب مجھے آئندہ اس سے آگے جانا ہے. اگر آپ مجھے وہ کویشچن سپریس کر دو گے, میری وہ کوئی خواہش, میری وہ جو بات ہے اس کو دبا دو گے, بولو گے اس کو میں نے ایڈریس ہی نہیں کرنا, تو وہ پھر اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کرتی رہے گی اور بات بڑھتی رہے گی. سو اس لیے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو کہ جناب لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ ایک تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے بھی, تو اس میں اتنی تو اسپیس ہو کہ اگر کوئی بات کر دیتا ہے یا کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو آپ کم سے کم اس کے ساتھ کوئی ایگزسٹ کر سکو. یہ تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے نا. بیچ میں آپ نے اسٹیئرنگ کا بھی ذکر کیا تھا, کیا یہ بات سچ ہے کہ ڈسپروپورشنیٹلی یہ جو سوسائٹی کا برڈن ہے, اگر ہم کہیں لوگ کیا کہیں گے, یہ ایک سوسائٹی کا برڈن ہے آپ کے اوپر, یہ عورتوں کو ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ افیکٹ کرتا ہے؟ میرے خیال سے بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ جہاں پہ اختیارات کم ہوں گے کسی کے بھی پاس, جو جتنا نیچے ہوگا اس کے مسائل اتنے زیادہ ہوں گے, وہ چیز اتنی زیادہ انٹینس ہوتی جائے گی. سو اب ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی ویمن کے پاس ایک ڈیسیجن میکنگ کی پاور نہیں ہے, کیونکہ ہم نے الحمدللہ ان کو ایسے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ وہ ماں ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بہن ہے, وہ بہو ہے, وہ ساس ہے. اس کے رشتے ہیں, اس کا ایز این انڈیویجول کوئی کیریکٹر نہیں ہے. مطلب ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ ایک انسان ہے, یہ بات سمجھنے میں کتنا ٹائم لگے گا. تو جب آپ رشتوں میں چلے جاتے ہیں تو آبویسلی پھر آپ جو ہے وہ باؤنڈ ہوتے جاتے ہیں. سو خواتین جو ہیں وہ اگر آپ کی سوسائٹی میں کوئی بھی پرابلم ہوگا نا, کوئی بھی پرابلم ہوگا, مثال کے طور پہ غربت ہے, گندگی ہے, کرپشن ہے, ظلم ہے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر جو آپ کے ملک کی مائنورٹی ہوگی, پھر جو آپ کے ملک کا پسا ہوا طبقہ ہوگا, وہ اس ایشو کو سب سے زیادہ فیس کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک تو مطلب مجھے یہ چیز فنی وے میں آپ سے اگر ایک بات کہوں تو پچھلے دنوں مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری سننے کو ملی. میری ایک دوست آئی ہوئی تھی باہر سے, اور اس کے گھر پہ اس کے بھائی نے بہت پینک مچایا ہوا تھا کہ کووڈ چل رہا ہے تو کوئی باہر نہیں جائے گا, اور اگر کوئی باہر گیا اور وائرس لے آیا اور اماں کو کچھ ہو گیا تو بس پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوگا. تو وہ اپنے ایک دو کام کاج سے باہر نکلی, ایک روز ملنے کے لیے بھی آئی سب دوستوں کو, تو واپس گئی تو اس نے گھر میں 5-6 دن کوارنٹین کیا. لیکن اس کے درمیان میں بھی اس کا بھائی جو ہے نا اس کو تانے وانے دیتا رہا کہ یار تم نے اگر میری اماں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے مجھے ایک دن فون کیا, کہتی یار میں اتنا گلٹی فیل کر رہی ہوں کہ میں ایک دن باہر نکل آئی ہوں, لوگ اپنے دوستوں سے ملی ہوں اور کچھ کام وام کیے ہیں, تو جو میرا ہسبینڈ آیا ہوا میرے ساتھ, وہ صبح جاتا ہے جہاں اس کا دل کرتا ہے, وہ واپس آ جاتا ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. کووڈ ہی ہے نا, یہ بھی لا سکتی ہے, وہ بھی لا سکتا ہے. لیکن اگین اب ہمیں تھوڑی سی ٹینشن ہے, ہم مطلب رشتوں میں بھی ہم دیکھ کے کر رہے ہیں کہ کس کو ہم نے سمجھانا ہے, کس سے ہم نے لڑنا ہے. سو اگین پھر وہی والی بات ہے تو بات مذاق ہی کی, اس نے مذاق نہیں, اس نے کہا وہ آ جاتا ہے, اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا. مجھ سے جو ہے وہ 4-6 سوالات ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی تم اگر تم کووڈ لے آئی تو پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو یہ چیزیں نا اتنی ڈیپ روٹیڈ ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں فیل بھی نہیں ہوتی, ہمیں لگتا ہے ہاں شاید یہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا. سو وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے, ہم نے اس کو سم ہاؤ بنایا ہوا ہے. اور اگین پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ اب وہ چیلنج ہو رہا ہے. اب جیسے اب اگر کوئی ایک لڑکی ہے جس کو ایجوکیشن مل چکی ہے اور جس کو فائنینشیل ایک ڈپینڈنس اس کی اس طریقے سے نہیں ہے, تو وہ کیا چاہے گی؟ وہ یہی چاہے گی نا کہ وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارے. آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا چاہتا ہوں, دنیا میں کوئی بھی جو شخص ہے وہ کیا چاہتا ہے, وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے.
چاہے وہ ریلیجن پہ چلنا چاہتا ہے, چاہے وہ آرٹ کو فالو کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ آرمی میں جانا چاہتا ہے, وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے, ہر شخص کی بنیادی خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارے. تو جب آپ کسی سے اس کی مرضی کا رائٹ چھین لیتے ہیں اور اس کے بارے میں خود چیزیں ڈیسائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں تمہارے لیے یہ صحیح ہے, تمہارے لیے وہ صحیح ہے, تو وہ ایک ٹائم پہ آ کے پھر بغاوت کا ایلیمنٹ پیدا کرتا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ بغاوت آپ اپنے حق کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ٹھپا آپ کے اوپر جو ہے نا وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اصول سے وہ انحراف کر رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, یہ تو آپ نے ایک غلط چیز باؤنڈ کی ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو ریموو کریں یا اس کو ایوالو کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پرماننٹ ہو چکی. مجھے ایک بار ایک رائٹنگ سیشن کرنے کا بھی اتفاق ہوا, تو وہاں زیادہ تر ڈرامہ رائٹرز اور نئے جو رائٹرز تھے ان کا ایک کمپٹیشن تھا, انہوں نے ون کیا. تو میں حیران ہو گیا اسٹوری سن کے کہ فیصل آباد سے, میاں چنو سے, یہ چھوٹے شہروں سے جو بچے بچیاں آئے ہوئے تھے, انہوں نے بہت خوبصورت کہانیاں لکھی ہوئی تھیں ایز کمپیئر ٹو جو ہم لوگ تھوڑے سے پڑھ لکھ کے اور کرافٹ اور سب کچھ سمجھ کے آ رہے تھے. تو وہاں نا ایک بچی نے بیٹھے ہوئے کویشچن کیا, ہم لوگ 2-3 رائٹرز تھے جو وہاں بیٹھے, تو اس نے کویشچن کیا. اس نے کہا میں جب بھی کچھ لکھتی ہوں تو جا کے جب سینئر کو دکھاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں یار آپ نا روایتوں کے خلاف لکھتی ہیں, یہ ہماری روایتوں کے خلاف ہے, یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے. اب اگین وہی والی بات ہے, ایک لمیٹڈ اسکول ایجوکیشن کی بچی جو پاکستان کے ایک تھوڑے سے اس طرح بیکورڈ ایریا سے بھی آ رہی ہے, وہ کتنی کو روایتوں کے خلاف اس نے لکھی ہوگا. مجھے تو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی نا. تو ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اس کی ایک مینٹور خاتون رائٹر تھیں, انہوں نے نا اس کو فوراً کاٹ کے نا اس کی بات پہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں تو کیوں, ہمیں اپنے کلچر کو سیو نہیں کرنا, ہمیں اپنی روایتوں کو نہیں, ہم یہ. اینڈ دین وہ بچی ڈیفینسو ہو گئی کہ نہیں میں ایسا تو نہیں. تو میں جب وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا نہیں بیٹا آپ روایتیں توڑ دیں, یہ والی روایتیں بھی تو کبھی کسی نے بنائی تھی نا, پہلے بھی کوئی اصول چل رہے تھے لیکن کسی نے آ کے کہا کہ نہیں یہ ہوگا, آپ آئیں آپ ان کو ہٹا کے کہہ دیں یہ نہیں یہ ہوگا. اگر آپ کی بات میں وزن ہوگا اور سوسائٹی ایکسیپٹ کر لے گی تو کل آپ کی بات روایت بن جائے گی. یہ کیسے آپ کر سکتے ہو کہ آپ مطلب ہم نے اپنے کریٹو لوگوں کو بھی اتنا باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ یار آپ ایک خاص دائرے کے اندر رہ کے سوچیں. یہ جو لوگ کیا کہیں گے نا, یہ جب آپ ڈرامہ لکھ کے کسی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بھی یہ ٹینشن ہوتی ہے, پروڈیوسر کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بھی یہ ٹینشن ہوتی ہے. سو یہ اتنا بڑا مانسٹر بن گیا ہے کہ وہی والی بات اگین گھوم پھر کے آ جائے گی کہ اس نے ہم سب کو کائنڈ آف ایک سیلف سینسرشپ پہ اپلائی کیا. تو جب سیلف سینسرشپ آ رہی ہے, آپ اپنے آپ کو ایکسپلور ہی نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہے, وہ پھر آپ اپنی زندگی اشاروں پہ چلا رہے ہیں کہ کوئی مجھے بتا دے میں نے کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے, میرے لیے کیا اچھا ہے, یہ بھی مجھے کوئی اور بتا دے. کیونکہ آپ نے ڈرامہ سیریلس کی بات کی ہے اور روایتوں کا بھی ذکر کیا ہے, تو ادھر بھی ریسٹرکشن کا آپ نے بہت ایک اچھا اینیکڈوٹ دیا کہ کس طرح رائٹرز ان کی کریٹیوٹی بھی دب جاتی ہے. تو میڈیا کا کتنا رول ہے کہ ان روایتوں کو قائم رکھنا, یہ نہیں کہ وہ روایت صحیح یا غلط ہے, سوچیں اس کے بارے میں سوال اٹھائیں یا سوسائٹی نیچرلی ایوالو ہو, بٹ شاید ایک آرٹیفیشل طریقے سے, کیونکہ میڈیا کے اپنے ریسٹرکشنز ہیں, انہوں نے بھی ان روایتوں کو قائم رکھا ہوا ہے. سو خیر میڈیا ہو, اسپورٹس ہو, آرٹس ہو, کوئی بھی چیز ہو, جس چیز کے ساتھ بزنس جڑ جاتا ہے نا تو وہاں پہ پھر انسان پروفٹ اینڈ لاس ہی سوچتا رہتا ہے. اور کہتے ہیں کہ بزنس مین کا نا کوئی مذہب کوئی ملک نہیں ہوتا, اس کی کوئی ریس نہیں ہوتی, اس کا صرف گاہک ہوتا ہے, تو وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے. سو زیادہ تر جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کسی بھی طریقے سے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے نا اس کو ہرٹ نہ کریں. آرٹسٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جس لیول پر اس کی سوچ پہنچ چکی ہے وہ معاشرے کو لے آئے. میں اقبال نے بھی اس طریقے سے کہا ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں خدا کاش یہ میری قوم کو بھی دکھا دے. اب ظاہر ہے اقبال تو جرمنی سے پڑھ کے آ گئے تھے, وہ تو باہر بڑے بڑے شاعروں کو ادیبوں کو سن کے دیکھ کے آ گئے تھے, تو ان کو جو دنیا کا ویژن جو پرسپیکٹو نظر آ رہا تھا وہ اپنی قوم میں نظر نہیں آ رہا تھا. سو اسی لیے انہوں نے پھر شاعری کی راہ لی. اقبال پہ بھی فتوے لگے, اقبال کو بھی لوگوں نے کریٹیسائز کیا, لوگوں نے کہا یہاں تک انہوں نے کہا یہ اچھا شاعر بھی نہیں ہے. لیکن خیر بات سے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر کائنڈ آف ایک سیلف سینسرشپ اپلائی نہیں کی. اس زمانے میں مشاعروں میں اگر رومانوی شاعری یا اس طریقے کے شعر پسند کیے جاتے تھے تو اقبال نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا, جالب نے کہا میں نے یہ کام نہیں کرنا, فیض نے کہا میں نے یہ کہی, ان میں سے کوئی بھی کوئی اس طریقے کے مشاعرے کے شاعر نہیں ہے. سو اسی طریقے سے آرٹسٹ کو بھی یہ چوز کرنا کہ اس کی ایک اوپینین ہو, اس کا ایک پرسپیکٹو ہو, یہ اب مشکل ہو چکا ہے. اسی لیے یہ سارے بڑے نیوٹرل سے ملتے ہیں آپ کو, یہ کسی بھی موضوع کے اوپر بھی وہ بات کرتے ہیں جو ان کی پی آر ان کو بتاتی ہے, کیونکہ یہ باؤنڈ ہو گئے ہیں بیکاز آف منی کہ نہیں یار پھر پیسہ ہاتھ سے چلا جائے گا. سو اس طریقے سے تو پھر وہی والی بات ہوگی نا کہ جو آپ چاہ رہے ہو, یعنی جس لیول پہ آپ خود پہنچ چکے ہو, وہ پیسہ کما کے آپ جہاں سے سوسائٹی کو پرسیو کر رہے ہو, آپ کبھی بھی اپنے معاشرے کو وہاں تک نہیں لا رہے, تو دین اٹس اے کرائم.
سو میڈیا کا بیسک کام یہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو پش کرے. ایک تو شاید اتنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، بٹ اس کے علاوہ میڈیا جو یہ خاکے بھی بنا دیتا ہے کہ اچھی عورت یہ ہوتی ہے، بری عورت یہ ہوتی ہے. جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا شاید رشتے ڈیفائن کرتے ہیں ایک انسان کو، اس کی انسانیت نہیں کرتی. اس کی بھی ایک شاید اگلی سٹیپ ہے کہ اچھی عورت کیا ہوتی ہے اور بری عورت کیا ہوتی ہے. یہ میڈیا دکھاتا ہے اور ری انفورس کرتا رہتا ہے. تو لوگوں کی عام زندگی پہ اس چیز کا کتنا افیکٹ آتا ہے؟ پہلے تو یہ چیز ہم نے کہ میڈیا ایسا کرتا کیوں، اس کی میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ ریزن یہ بتا دیتا ہوں کہ یا تو پھر ہمارے آرٹسٹ کو ابھی تک وہ سینسبلٹیز نہیں پتہ، وہ خود ابھی تک اتنا اویئر نہیں ہوا، یا تو یہ مسئلہ ہے. یا پھر یہ مسئلہ ہے کہ جناب وہ جہاں پہ ڈرامہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے وہ ڈیلیبریٹلی یہ کام کر رہے ہیں. پہلی تو یہ، کیونکہ وہ پھر انفورس کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ لیٹ سے اگر آپ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر ڈرامہ بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دکھائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ عورت کے اوپر وائلنس نہ دکھائیں، کیونکہ آپ وائلنس پہ ڈرامہ بنا رہے ہیں. اگر آپ نے ڈرگس کے اوپر ڈرامہ بنانا ہے تو آپ ڈرگس بھی دکھائیں گے، بازار حسن پہ بنائیں گے تو آپ ہر قسم کی چیز دکھائیں گے. سو جب آپ اس کہانی کو لے کے چلیں گے تو وہ چیز تو آپ نے دکھانی ہے. پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بالکل ایک ریورس امیج دے دیا گیا ہے، یعنی کہ جس چیز سے ہم ایکچولی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، جس چیز کو ہم نگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہی چیز کائنڈ آف ری انفورس ہو جاتی ہے. سو اب ہم نے مثال کے طور پہ اگر کہانی میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک شوہر ہے جو بیوی کے ساتھ اس کے مطلب وہ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، وہ اس پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، تو ہم یہ بھی تو دکھا سکتے ہیں نا کہ یار بیوی کسی طریقے سے اس کی سوچ بدلے، یا ہم دکھائیں کہ اس کے ساتھ بھی معاشرے میں بہت برا ہو اور اس کی سوچ بدلے، یا ہم یہ دکھائیں کہ باہر سے کوئی آیا ہے اور وہ پکڑ کے اس کو تھپڑ مارے اور بولے تمہیں شرم نہیں آتی تم اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے، یا ہم دکھائیں کہ ریاست کچھ کرے. ہم یہ ساری چیزیں اگنور کر کے نا ایک اینگل دکھاتے ہیں کہ شوہر بہت برا ہے لیکن بیوی حد کی جو ہے نا وہ ایک لائلٹی شو کر دیتی ہے جس سے اس کا دل بدل جاتا ہے. ایسا ایک دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا. اب آپ کیا اس کو پریکٹس بنا لیں گے؟ تو جب آپ اسی چیز کو پریکٹس بنا لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ایک عام آدمی یہ کہے گا، یعنی آپ کی 50% آف دی پاپولیشن ہے جو ویمن کی ہے، وہ یہ کوشچن تو کرے گی نا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے میں یہ سفر کر رہی ہوں، لیکن تم مجھے کیا میسج دے رہے ہو کہ میں اسی راستے پہ لگی رہوں؟ اس کے لیے کوئی میسج نہیں دے رہے کہ اس نے بھی سدھرنا ہے. سو ایک یہ چیز ہو گئی. پھر آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ میجورٹی آف دا اسٹوریز آر دا ٹرائنگل اسٹوریز، ایک لڑکا 2 لڑکیاں، 2 لڑکیاں 1 لڑکا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک لڑکا لڑکی کو تو مل گئے، ان کا تو کپل بن گیا، وہ جو پیچھے بچ گیا یا وہ جو پیچھے بچ گئی ہے اس کی زندگی آگے نہیں بڑھتی. اب وہ سازش کرے گی، وہ کسی بھی طریقے سے ان کے درمیان میں درار ڈلوا. اینڈ اگین ایسا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ یہ ہی کیوں دکھا رہے ہو کہ اگر تمہیں جس کو پیار نہیں ملتا اس کا اینڈ پہ سوسائڈ ہے، وہ جا کے مر جائے. یا وہی والی بات ہے نا کہ ہمارے ہیرو ہیروئن بھی اتنے بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتے ہیں کہ ہم جس لڑکی کو ایز اے ولن دکھا رہے ہیں، لیٹس سے جس بندے کو ایز اے ولن دکھا رہے ہیں، اس کی سائڈ کی اسٹوری نہیں دکھا رہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ چل رہا ہے. تو اگر یہی رائٹر تھوڑی سی لیزینس سے باہر نکل کے ان کازز کو بھی بتا دیں، مثال کے طور پہ آپ دکھا رہے ہیں یار ایک بندہ ہے وہ کرن والا ٹائپ عاشق ہے، وہ آ گیا، اس نے لڑکی کی زندگی بھی عذاب کر دی ہے، لیکن آپ اس کو گلوریفائی نہ کریں، آپ اس کو آئیڈیلائز نہ کریں، آپ یہ بتا دیں کہ یار یہ ایسا کیوں ہوا ہے اور اس کے اس رویے سے اس کے دوست اس سے تنگ ہیں، اس کی ماں اس سے تنگ ہے. تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہی کہانی رہے گی، وہی سب کچھ رہے گا، لیکن پھر یہ جو گلا اور شکوہ اب ہم کرتے ہیں نا کہ ہمارا میڈیا انڈورس کیے جا رہا ہے ان ساری چیزوں. تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے ایک پلے آیا تھا ڈنک، اس کے اوپر لوگوں کو کریٹیسزم ہوا. ایک پلے آیا تھا اڈاری، اس کے اوپر لوگوں کو کریٹیسزم ہوا. اب ہم نے نا وہ ڈیوائڈ بنا لی ہوئی ہے کہ یار اچھا میں نے اس طریقے کے ڈراموں کے اوپر کریٹیسائز کرتے رہنا ہے، میں نے اس طرح کے ڈراموں کے اوپر کریٹیسائز کرتے رہنا ہے. یہ دونوں ڈیوائڈز مل کے ایونچولی آرٹسٹ کے اوپر وہ پریشر ڈالیں گی کہ وہ کہے گا یار مجھے یہاں سے کنزرویٹو بھی کچھ نہ کہیں، مجھے یہاں سے لبرلز بھی کچھ نہ کہیں، اور میں یہ کر لیتا ہوں تو مجھے لبرل پلیز کر دیں گے، یا میں یہ کہہ دوں گا تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو سارا ملک ہی میرا فین ہو جائے گا. سو جب آپ اس طریقے سے چلنے لگ جائیں گے، یہ آپ کا بائسڈ ورک ہے. یعنی یہ وہ والی چیز ہے جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، آپ اپنے گھر پہ کبھی بھی یہ ماحول نہیں چاہو گے، آپ اپنے گھر پہ کبھی بھی یہ کہانی نہیں چاہو گے، لیکن آپ عوام کو وہ چیز دے رہے ہو. سو میڈیا میں جب تک آرٹسٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، جب تک آرٹسٹ کو خود یہ احساس نہیں ہوگا کہ یار میں نے انڈین اسی ملک میں رہنا ہے اور میں تھوڑے دنوں بعد چلا جاؤں گا اس دنیا سے، میرے بعد پھر میرے بچے ہوں گے.
سو ہم نے نا ایک اور چیز بھی وچ آئی فیل از ویری امپورٹنٹ کہ ہم سے جو پچھلی جنریشن تھی اس نے بہت زور اس بات پہ لگایا کہ وہ اپنے بچوں کو نا اچھا گھر, گاڑی, جاب, ایجوکیشن دے کے جائیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس تھے وہ ہمارے اسکولوں کالجز میں بھی آتے تھے, وہ نوکریوں کے لیے بھی سفارشیں کراتے تھے, وہ چھٹیوں میں انٹرٹین بھی وہ سب کچھ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ہمارے بچے اچھی ایجوکیشن, اچھی جاب, اچھے گھر, اچھی گاڑی میں رہیں. سو یہ جو جنریشن ہے نا, اب اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے سوچنا ہوگا کہ ہم تو چاہ رہے ہیں ہمارے بعد ہمارے بچوں نے اسی معاشرے میں زندہ رہنا ہے, یار ہم انہیں پیسے دے کے جائیں نہ جائیں, لیکن اگر ایک بڑا ٹالرنٹ, ایک بڑا انکلوسو اور ایک بڑا ایک انڈیپینڈنٹ معاشرہ دے کے جائیں گے نا, تو ہماری اولادوں کے پاس اگر پیسے نہیں بھی ہوں گے نا تو ان کو کم سے کم یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ ملک چھوڑ کے باہر جانا, وہ یہاں پہ خوش رہ سکیں گے. ٹولز دینے کی ضرورت ہے ان کو, وہ جو ٹولز ہیں جس سے وہ گزار سکیں زندگی. آپ نے وائلنس کی بھی جس طرح بات کی, یہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ چلے وائلنس ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, اب وہ کیا کرے, اس کے پاس کیا ریسورسز ہیں. آکسفام نے ایک ریسورس ڈائریکٹری بھی بنائی ہے جس میں وہ آپشنز ہیں آپ کے پاس کہ اگر آپ اف یو سفرنگ ٹو سم تھنگ, یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں, یہ آپ کا قانون ہے جو آپ کو بچاتا ہے. اس طرح بھی ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, تو اتنی مشکلات ہیں ایک آرٹسٹ کے اوپر. نہیں, تھوڑا سا آرٹسٹ کا قصور ہے, آرٹسٹ لیزی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی یہ ضد ہے کہ میں بس جلدی سے مین اسٹریم میں آؤں, میں بالوں کو یوں کر کے پف کر کے اوپر کروں اور اس کے بعد میں صرف اور صرف اپنی جو ہے نا وہ ایک گلیمرس پکچرز انسٹا پہ لگاتا رہوں, پیسے کھاتا رہوں, ایڈز کرتا رہوں. تو اس آرٹسٹ کو بھی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, دوسری طرف بھی مشکلات ہیں. نہیں نکلے نا سر ان سے. اس کے باوجود آپ کانٹینٹ بناتے ہیں جس میں آپ معاشروں کے مسئلے کے بارے میں بتاتے ہیں, تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کے کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک سوشل ایشو ایڈریس کر رہے ہیں؟ میں تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایشو مجھے تنگ کرتا ہے, میں اگر کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاؤں گا پھر تو شاید میں اس چیز سے بات بھی نہیں کر پاؤں اس چیز کے بارے میں. تو میرا جو مینلی کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی سامنے کوئی چیز آتی ہے, بھلے وہ چھوٹی ہو یا بڑی, اگر اس نے مجھے ہٹ کر دیا تو میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑی دیر نا ڈائجسٹ کروں اس کو, ایک دم سے میں اس کے اوپر اپنا کانٹینٹ یا اوپینین دینے کے لیے نہیں جاؤں. اور جب میں اوپینین دے رہا ہوتا ہوں تو اگین میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے, تو اس لیے میرے پاس نا ایک سرکل آف پیپل ہے جو میرا ٹرسٹ سرکل ہے, جو میرے لوگ ہیں. تو میں اگر میں بہت زیادہ کانشیس ہو جاؤں یا کنفیوز ہو جاؤں کسی چیز کے بارے میں تو میں ان کے ساتھ وہ شیئر کر لیتا ہوں. اگین اس میں بھی ملٹیپل اوپینینز آتی ہیں, کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے غلط ہے, پھر ڈیسیجن ایونچولی میرا کہ میں نے لگانی ہے اپنی ویڈیو یا نہیں لگانی. بٹ میرا مین یہی ہوتا ہے کہ یار ایٹ لیسٹ چیزوں کو کوشچن تو کیا جائے نا. ہمارے معاشرے میں جو سوال ہے نا, وہ سوال کرنے کی عادت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ بالکل بھیڑ بکری بنتے جا رہے ہیں, اور ایون جو سوال کر رہا ہے اس کو بھی آگے سے اب یہ کہنے کو سننے مطلب یار تمہیں کیا پڑے گی, تم آرام سے بیٹھو, اور تم ویوز کے لیے کر رہے ہو. اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تم ویوز کے لیے کر رہے ہو, جگر ویوز لینا, میں پچھلے بہت سالوں سے اس انڈسٹری میں ہوں, ویوز لینا نا ایسے ہے, ویوز لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ باقی سارے کیسے لے رہے ہیں. تو مسئلہ ویوز لینا نہیں, ایک آدمی ریگولر کام کر رہا ہے اور آپ اس کے اوپر اس کے سارے کام کو سائڈ پہ کر کے کہتے ہو یا تم نے ویوز لینے کے لیے کر رہے ہو, یا بس ایویں سوڈو بننے کی کوشش کر رہے ہو. یہ بھی ایک ہمارے اوپر ہے نا کہ کسی نے بھی آپ کیونکہ عادت نہیں رہی. اگر آپ اسکول میں اس کو اس سے نکالو گے نا کہ یار یہ تمہارا کلاس فیلو ہے, بس کوئی تمہارا اس کا کمپٹیشن نہیں ہے, یہ کوئی اچھا بچہ برا بچے والی بات نہیں ہے, یہ تم بچے اور یہ بھی بچے اور تم ایکول ہو اور تم بیٹھ کے پڑھ رہے. تو جب آپ بچپن سے اس کو یہ اس طریقے کی بات وہ کرو گے نا, تو وہ ایک دوسرے کو پہلے کوشچن کریں گے. ہم تو بچپن سے کہہ دیتے ہیں کہ یار نہیں وہ ہمارے سیکٹ کا نہیں, اس کو چھوڑ دو, وہ ہماری ریس کا نہیں, اس کو چھوڑ دو, یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایک بڑی عجیب سی ڈیفینیشن ہے ہمارے ذہنوں میں. ہم اپنے نیبر کے بارے میں بھی ٹی وی سے جانتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں, یا مسجد سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. سو جب تک آپ ایک دوسرے کو جانو گے نہیں نا, آپ کو میں کچھ بھی آگے کہہ دوں. تو یہ بڑے مسئلوں کی تو ہم نے نشاندہی کر دی. تو کس طرح کا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کانٹینٹ بننا چاہیے جو شاید ہماری تھوڑی اصلاح بھی کر دے؟ پریچی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے کوئی بھی کانٹینٹ بنائے اگر وہ اس کی بیس ایموشن ہے نا, ہیومن ایموشن ہے, تو وہ ساری دنیا سے کنیکٹ کرے گا. ہم کہانیوں کو بناتے ہوئے نا کہتے ہیں یار کوئی مدعا اٹھا لیتے ہیں, کسی موضوع کے اوپر بات کر لیتے ہیں, یا معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو ایک ہائر اس لیول پہ جا کے کچھ پریچ کرنے لگ جاتے ہیں. اگر آپ ایموشنل اسٹوری بناؤ گے, اگین رسپانسبلٹی وائز اگر آپ بات کریں گے نا, میں ایک فلم کا یہاں پہ حوالہ دیتے جاؤں کیونکہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آرٹسٹ کی بات کی تھی. جتنی ریسٹرکشنز ایران میں نا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے, اور جتنا سپیریئر سنیما ایران کا ہے نا, دنیا کا کوئی سنیما ان کے قریب نہیں آتا. تو وہ کیسے بنا لیتے ہیں, وہ انہیں ریسٹرکشنز کے اندر رہ کے کیسے کہانی کریٹ کر لیتے ہیں,
وہی اس کو آرٹ کہتے ہیں. تو اس میں ایک فلم میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا جس میں ایک شخص ہمسائے کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے نے نا اپنے بچوں کو, 2 چھوٹے بچے بچیاں ہوتے ہیں, اور ان کو بس وہ صبح جاتے ہیں تالا لگا دیتا ہے, اور وہ گھر کے اندر بند ہیں, وہ 6-7 سال کے ہو گئے ہیں, وہ ابھی تک باہر نہیں نکلے. تو ہمسایوں میں سے کوئی اطلاع دیتا ہے وہاں کے جو سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ ہے ان کو, پھر سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ والے ایک خاتون کو بھیجتے ہیں. اٹس آل ڈاکیومنٹری, یہ پوری فلم ہوئی بھی ہے. سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ کی جناب خاتون آتی ہیں, وہ سب سے پہلے ہمسایوں کے ساتھ پوچھ گچھ کرتی ہیں, پھر وہ سیڑھی لگا کے چڑھتی ہیں, وہ اوپر دیکھتی ہیں تو واقعی بچے اندر قید ہوتے ہیں گھر کے اندر. اب وہ ویٹ کرتے ہیں, وہ تالا والا توڑ کے کھول کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. شام کو بچوں کا باپ بھی آ جاتا ہے. اب بچوں کا باپ جو ہوتا ہے وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, یہ ہمارے یہاں سڑکوں پہ جو بالکل ہی کچھ ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں یا بہت ہی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا, تو اس نے اپنے گلے میں ایک چھوٹی سی کارڈ سی بنائی ہوتی ہے, وہ بسکٹ یا ٹافیاں بیچ رہا ہوتا ہے, تو وہ شخص ہوتا ہے. اور اس کو اپنے بچوں کو تالا کیوں لگا کے جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی وائف اندھی ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی اندھی ہے, میں باہر چلا جاتا ہوں, میں اپنے بچوں کو کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جاؤں. تو اب جب میں وہ دیکھ رہا تھا نا فلم, اگین میں نے باپ کو, فادر از ناٹ اے ولن, ٹھیک ہے, سوسائٹی میں کوئی بھی ولن نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کی ایک سچویشن ہی ایسی ہے, وہ کیا کرے, اس نے یہی فیصلہ کرنا تھا. ناؤ اٹس دی رسپانسبلٹی آف ایرانین گورنمنٹ. اب وہ ڈپارٹمنٹ آتا ہے, وہ بیٹھ کے اس کے باپ کو تسلی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں تم جاؤ گے اپنا کام کرنے, یہ بچے اسکول جائیں گے, یہ ان کی فیس وغیرہ وہاں سے آئے گی, اور ہم ان کی رکھوالی کریں گے. اور پھر فور دا فرسٹ ٹائم وہ ان بچوں کو باہر نکالتے ہیں, اور وہ بچے نا ایسے سڑک پہ جاتے ہیں. when you see that scene, رو پڑتا ہے آدمی کہ 6-7 سال کا بچہ جب پہلی دفعہ باہر جا کے سیب کی دکان دیکھ رہا ہے, یا گھڑی بکتی ہوئی دیکھ رہا ہے, یا بہتا پانی دیکھ رہا ہے, تو اس کو کیسا لگے گا. زیادہ تر لوگ ہمیں اسی طریقے سے, ہم سب کے ذہن جو ہے نا وہ بند کر دی گئی. سو اگر میں نے جو فلم دیکھی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے نیبرس کی رسپانسبلٹی تھی نا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے آس پاس گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا, ہمیں پتا ہوتا ہے ساتھ والے گھر سے کیا چیخو پکار سنائی دے رہی ہے, لڑائی جھگڑا سنائی دے رہا ہے. وہاں نہیں ہم کہتے لوگ کیا کہیں گے اور ہم ہی لوگ ہیں چلو چل کے کچھ کہتے ہیں, وہاں ہم ایسا نہیں کہیں گے, یہ صرف ہم نے نا سننے کے لیے رکھا ہوا ہے. سو نیبرس نے اپنی رسپانسبلٹی کی, وہاں سے ڈپارٹمنٹ نے آ کے اپنی رسپانسبلٹی, گورنمنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی پلے کی. اینڈ دین ایک ڈائریکٹر صاحب ایسے تھے جن کو ایسا موضوع پتا چلا, تو انہوں نے اس کو جا کے شوٹ بھی کیا, اینڈ سو ویل شاٹ. تو جب آپ اس طریقے کا کام دیکھتے ہو نا, تو پھر وہ جو لوگ ہمیں گلا کرتے ہیں نا یار اپنے ملک کی کوئی اچھی چیز بھی دکھا دیا کرو, اپنے ملک کی کوئی پازیٹیو سائڈ بھی دکھا دیا کرو. تو یہ ہوتی ہے نا پازیٹیو سائڈ, وہ اس طریقے سے دکھائی جاتی ہے. زور زبردستی آپ کسی کو بے وجہ کا ٹریبیوٹ نہیں دے سکتے, کام ہوگا تو آپ اس کو جو ہے نا وہ اس کو سراہیں گے. سو اس طریقے کا آرٹ اگر رشیا میں کریٹ ہو سکتا ہے, اگر ایران میں کریٹ ہو سکتا ہے, بنگلہ دیش میں اتنی خوبصورت فلمز بن رہی ہیں, ساؤتھ آف انڈیا میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے, آپ اکیلے ہیں جن کے اوپر پرابلمز ہیں, آپ اکیلے. تو ہمارے جو دیکھیں اتنے کروڑوں روپے کماتے ہیں سال کے بڑے بڑے ہمارے جو ایکٹرز اور ڈائریکٹرز ہیں, اور ان کی جو بھی مختلف برانڈ ایمبیسیڈرز بنے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا پروجیکٹ, ایک شارٹ فلم, ایک فیسٹیول, ایک ڈرامہ, کسی ایک نیا رائٹر, کسی نئے سنگر کی البم, کچھ تو کر سکتے ہیں نا, مالی امداد ہی کر دیں کسی نئے اٹھنے والے آرٹسٹ کی. سو جسٹ کمپلین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے بہت اچھا حوالہ دیا اس فلم کا, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پورا گاؤں لگتا ہے ایک انسان کی پرورش کرنے کے لیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کو ہم نے بہو بنایا ہوا ہے, اگر ان کو بہو بنائے بغیر ان سے بات کر لیں تو وہ وہی آپ کی پرورش بھی کر سکتے ہیں. بٹ ہم نے اپنے ذہن میں ان کو جلات ہی دیکھا ہے. تو آج بہت بہترین باتیں کی آپ نے, بہت بہترین مثالیں بھی دیں اس کی. کوئی اگر سن رہا ہے جو اب تک لوگ کیا کہیں گے کہ قید میں, جو تالے اس نے لگائے ہوئے ہیں وہ شاید دروازے پہ نہیں تو اس کے ذہن پر ہیں, اور جو سیب کی دکانیں ہیں اگر وہ خیالات ہیں اور آئیڈیاز ہیں تو وہ ان کو ایکسیس نہیں کر سکتے. تو ایسے انسان کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ مینٹلی لوگ کیا کہیں گے کہ زنجیر کو کیسے توڑے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ فیوچر ٹینس سے نکل کے نا پریزنٹ میں آ جائیں. لوگ کیا کہیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ کہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. سن لیں ایک دفعہ, اگر لوگوں کی بات سمجھ میں آتی ہے تو ایکسیپٹ کر لیں, اگر نہیں سمجھ آتی تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن صرف ازمپشن میں زندگی مت گزاریں. یہ نہ کریں گے لوگ کیا کہیں گے. ایک دفعہ نہ اور آہستہ آہستہ پریکٹس کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. لوگ, میں نے جب داڑھی رکھی تھی, لوگ مجھے میری داڑھی میں بھی کہتے تھے کہ یار تم ابھی جوان ہو, ابھی مطلب تم نے ابھی داڑھی رکھ لی, اچھا چلو داڑھی رکھ لی تو نیچے سے ایسے کر لو, تو وہاں سے شیپ کر لو, تو فلانی چیز فلاں کر لو, یا اگر داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا اس کو باہر نکل. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, ان کی اپنی مجبوری. یہ غزل بھی تھی,
عشق میں کیا چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، لوگوں کا کیا سمجھانا، لوگوں کی اپنی مجبوری. ٹھیک ہے، تو لوگ ان کی اپنی مجبوری ہے. وی آل لو ٹو گوسپ. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے سامنے فواد خان کا کوئی مدعا آ جائے، میں اور آپ گھنٹوں بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے، سو وی آل لو ٹو گوسپ، بٹ آر گوسپ ڈز ناٹ مین کہ اب یہ چیز سوچ کے وہ اگلا اپنی زندگی کے فیصلے بدل لے. سو لوگ کیا کہیں گے اس خوف سے نکل کے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور جب وہ کہیں تو پھر آپ ان کو یا جواب دے دیں. اس پوڈ کاسٹ سیریز کا بھی یہی مقصد ہے. ہم آواز ہم نے اس کا اس لیے نام رکھا ہے کہ سنیں، کہیں، اور جتنی گفتگو ہوگی اور ایک دوسرے کو انسان سمجھیں گے اتنی بہتری آئے گی. بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا، اور بہت شکریہ جو لوگ سن رہے تھے. تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا، ضرور دوبارہ بھی بلانا.